होती है फुल झाड़ू झाड़ू इसी से बनती है। हाँ सवाल के सवाल माइक पकड़ बहुत ज्यादा ही नीचे है। ना बस फुल झाड़ू इसी से बनती है। ये अच्छा इन सबको जोड़ करके बनती है वो। झाड़ू बन जाती है और ये झाड़ू फिर मार्केट में 100 रुपए 150 रुपए इस तरह से ये बिकती है। ये झाड़ू का जंगल है बहुत है धापले में, यहाँ से झाड़ू का जंगल है, पूरा झाड़ू का जंगल है इसका। एक ये कारोबार है यहाँ पर फ्री में, जो कि फ्री है, इसे काटो ले जाओ झाड़ू बनाओ और बेचो। और ये है कड़ी पत्ता, इसके बड़े पेड़ भी होते हैं। कड़ी पत्ता उसमें पड़ता है। ये है कड़ी पत्ता, ये हमारे यहाँ जंगलों में ऐसी है, वहाँ बिकता है। हाँ, बिकता है। कड़ी टेस्ट पत्ता आता है। इससे खाने में। हाँ खाने में टेस्ट आता है। और एशिया का सबसे बड़ा जंगल है बापू, ये साल का जंगल हमारा कोटा बाग का। हाँ ये साल के पेड़ है, एशिया का सबसे बड़ा जंगल में खड़े हैं इस समय आप साल के। एशिया के सबसे बड़े। हाँ गिरेंड बुक में भी इसका नाम है, कोटा बाग का जंगल एशिया का सबसे बड़ा जंगल है। तो विशेषताओं से और खूबियों से भरा हुआ हमारा उत्तराखंड देवभूमि। पानी के बारे में क्या बता रहे थे आप? ये पानी के अंदर एक विशेषता होती है हाँ विशेषता सैयद साहब के, पानी देखिए ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। ठीक, और यहाँ पानी नहीं है। यहाँ खत्म हो गया हाँ पानी गया कहाँ? गया तो कहाँ? पानी ऐसा होता है, गर्मियों में पानी का क्या होता है, गर्मियों में पानी ये अंदर हो जाता है, 2 फीट नीचे इसका पानी चल रहा है। अब जमीन को ऊपर नहीं, जमीन के नीचे पानी है, 2 फीट नीचे पानी चल 2 फीट नीचे पानी चलता है ये, और नीचे जाकर के फिर ऊपर आ जाता है ये। रहा है। हाँ क्योंकि जानवरों के लिए जहाँ जहाँ पानी चाहिए होते हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने निज़ाम बनाया है। ये निज़ाम में कुदरत है कि पानी अगर इस तरह चलेगा, कम पानी है तो पानी सूख जाएगा पत्थरों में, तो अल्लाह ने पानी को नीचे चलने का हुक्म दिया, वो नीचे चला। जहाँ जानवरों के लिए पानी चाहिए वहाँ पर ये पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से पानी पिला करके जानवरों के लिए फिर ये पानी नीचे होकर चलेगा। जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर ये पानी चलता है। ये इस पानी की विशेषता है। सुभान तेरी कुदरत मेरे मौला। यहाँ से फारिग होने के बाद हम आगे सैर करने के लिए रवाना हुए, और आगे के जो मनाजिर थे वो निहायत ही दिलनशीन और बहुत ही खूबसूरत थे। ये हैदर भाई जो बाइक चला रहे थे और उनके पीछे निज़ाम भाई के साहिबजादे बैठे थे। अब हम आगे की सैर करने के लिए निकले। अब यहाँ कुछ पहाड़ों के मुताल्लिक़ इल्मी मालूमात आपको फ़राहम करने की मैं सआदत हासिल करता हूँ। नाज़रीन इकराम, पहाड़ अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत की निशानी है। पहाड़ों से अंबिया इकराम को निस्बत रही है, जैसा कि जबल रहमत नामी पहाड़ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का सफ़र जूदी नामी पहाड़ी पर लंगर अंदाज होकर ख़त्म हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मशहूर खिताब जिसे पहाड़ी का वास कहा जाता है, कुरान में कोहे ज़ैतून के नाम से याद किया गया है। हज़रत मूसा को कोहे तूर पर तौरात अता की गई। नबी आखिरुज़्ज़मा हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात जबल नूर पर हुई, जबकि कोहे उहुद आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता था। ये कायनात में हरकत और सुकून के तवाज़ुन के हकीकी राज इस तरह हैं कि 2 बड़े अजसाम के दरमियान कशिश की ताकत उनके दरमियान फासले को तवाज़ुन की बुनियाद पर कायम रखती है, जिसके बाइस छोटा जिस्म बड़े जिस्म के गिर्द गर्दिश पर मजबूर हो जाता है। यही तवाज़ुन उस ज़मीन के निज़ाम हयात का भी एक इलाही राज है। अल्लाह ताला ने ज़मीन की तख्लीक के साथ ही पहाड़ों को मेखों की तरह मजबूती से गाड़ कर यहाँ इंसानों के मस्कन का तवाज़ुन रब ताला इरशाद फरमाता है, अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा, क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ नहीं दिया। ये पहाड़ जो ज़मीन के तवाज़ुन और इस्तेहकाम को बरकरार रखते हैं, ये पहाड़ जो ज़मीन के तवाज़ुन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मदद करते हैं, एक बड़ी हिकमत और अल्लाह की कुदरत का
مظہر بھی ہیں۔ زمین میں پہاڑوں کی تخلیق کی حکمت اور ان کے فوائد پر قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوطی سے گاڑا تاکہ زمین اپنے محور سے نہ ہٹے اور انسان اس پر محفوظ رہ سکے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ایک مستحکم مسکن بنایا۔ اس میں بلند و بالا پہاڑ قائم کیے اور اس کے ذریعے انسانوں کو صاف اور میٹھا پانی فراہم کیا۔ ان آیات میں پہاڑوں کی اہمیت کو زمین کی بقا اور انسانوں کی زندگی کے لیے ضروری عنصر کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور دونوں کا اکٹھا ذکر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانی کے طور پر کیا گیا ہے۔ پہاڑوں کی دینی اور تاریخی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ پہاڑوں کا ذکر مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جس پہاڑ پر قبول ہوئی اسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ آج بھی حاجی حضرات عرفات کے میدان میں اس پہاڑ پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں، جسے قبولیت دعا کا مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح طوفان نوح کے دوران اٹھنے والی موجوں کو قرآن نے پہاڑوں سے تشبیہ دی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دی تو اس نے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ یہاں ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آگے کی جانب بڑھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دی تو اس نے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پہاڑ نہ صرف قدرتی توازن کا ایک حصہ ہیں بلکہ دینی و تاریخی لحاظ سے بھی ان کی بڑی اہمیت ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات میں پہاڑوں کا ذکر اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانی کے طور پر بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا سفر جودی نامی پہاڑ پر لنگر انداز ہو کر ختم ہوا، جو کہ طوفان کے اختتام کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مردوں کو زندہ کرنے کی بابت سوال کیا تو اس پر انہیں 4 پرندوں کو سدھانے، انہیں ذبح کرنے اور پھر ان کے ٹکڑے پہاڑ کی 4 چوٹیوں پر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو آواز دی تو وہ دوبارہ زندہ ہو کر ان کے پاس آ گئے، جو اللہ کی قدرت کا ایک واضح معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑی وادی میں ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑا، اور ان کی والدہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، یعنی چکر لگائے۔ یہ وادی آج مکہ مکرمہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو توحید کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جنہوں نے نبوت اور کتاب کے حصول کے لیے کوہ طور کا قصد کیا۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات عطا کی گئی تھی۔ یہ تمام واقعات پہاڑوں کی تاریخی، دینی اور روحانی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور انبیاء کی زندگیوں میں
ان کے کردار کو نمایاں کرتے ہیں۔ قرآن میں انبیاء اکرام علیہم السلام اور پہاڑوں کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور خطاب، جسے پہاڑی کا وعظ کہا جاتا ہے، قرآن میں کوہ زیتون کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات جبل نور پر ہوئی، جہاں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ آپ کا پہلا خطاب کوہ صفا پر ہوا، اور ہجرت مدینہ کے دوران کوہ طور نے آپ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پناہ دی۔ مدینہ منورہ میں کوہ احد بھی آپ سے محبت کرتا تھا اور آپ بھی اسے پسند فرماتے تھے۔ تاریخی طور پر بھی پہاڑ انسانی تہذیبوں کے آغاز کا مرکز رہے ہیں۔ چونکہ پہاڑ بلندیوں پر ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں نے ابتدا میں پہاڑوں سے میدانوں کی طرف ہجرت کی، اور انسانی تمدن نے انہی پہاڑوں سے نکلنے والے دریاؤں اور ندیوں کے کناروں پر ترقی کی۔ یہ پہاڑوں کی مذہبی، تاریخی اور تہذیبی اہمیت کو واضح کرتا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں میں ان کے کردار پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ واقعات پہاڑوں کی مذہبی، تاریخی اور تہذیبی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے مختلف مذاہب اور تہذیبیں پہاڑوں سے منسلک ہیں۔ دنیا کی کئی تاریخ ساز قیادتیں اور حکمراں پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ بر صغیر کی تاریخ بھی پہاڑی حکمرانوں سے بھری پڑی ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے پہاڑی لوگوں کی تعریف میں کہا ہے کہ وہ فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کی حقیقت کو پہاڑوں کی سختیوں سے بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں بھی پہاڑوں کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور ان کی زندگی کی حقیقت کا پہاڑوں کی سختیوں سے موازنہ کیا ہے، جو کہ طاقت اور استقامت کی علامت ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی تہذیب، ادب اور سیاست میں بھی پہاڑوں کی اہمیت نمایاں ہے۔ بہت سی زبانوں میں پہاڑوں اور پہاڑی سلسلوں سے متعلق محاورے، استعارے اور تشبیہات ملتی ہیں۔ داستانیں، نظمیں اور دیگر ادبی صنفیں پہاڑوں کی تشبیہات اور علامتوں سے مالا مال ہیں، جو ادب کی فصاحت و بلاغت اور تاریخی مرتبے کو بڑھاتی ہیں۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ پہاڑ نہ صرف قدرتی اور تاریخی اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ انسانی ادب اور ثقافت میں بھی ان کا گہرا اثر ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑوں کو حرکت دی جائے گی، زمین برہنہ ہو جائے گی، اور ہر فرد کو جمع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیات کے ذریعے بیان کیا گیا ہے کہ پہاڑوں کا حال قیامت کے دن کیسا ہوگا، جیسے کہ پہاڑوں کا مکمل طور پر مٹا دیا جانا اور زمین کا بالکل ہموار ہو جانا، ساتھ ہی پہاڑوں کی اہمیت اور ان کی حفاظت کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں اور حیاتیاتی ارتقاء کے لیے اہم ہیں۔ اس کے ساتھ پہاڑوں پر بدکاری اور اخلاقی آلودگی کو ایک بڑی خرابی قرار دیا گیا ہے، جو ان قدرتی خوبصورتیوں کو اخلاقی طور پر کمزور بنا دیتا ہے۔ ساتھ ہی پہاڑوں کی قدرتی قوتوں اور انسانیت کے ساتھ ان کے تعلق پر توجہ دیتا ہے۔ یہ تھیں کچھ باتیں جو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور آپ سے یہ گزارش کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے آگے شیئر کر دیں، اور کومنٹ سیشن میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس تعلق سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو باتیں ہم نے پہاڑوں کے متعلق آپ تک پہنچائی ہیں
ان باتوں سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس پہاڑوں کے متعلق جو نالج ہے اسے بھی کومنٹ سیشن میں لکھیں تاکہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ بھی ان پہاڑوں کی سیر کو آیا کریں۔ جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان پہاڑوں کے درمیان کتنا سکون ہے، اور یہاں اللہ کی قدرت کے نظارے آپ کو قدم قدم پر نظر آئیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہماری نشانیوں میں عقل مندوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ کا تعارف کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں، اور ان کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور وہ برجستہ کہتے ہیں کہ وہ رب کتنا عظیم ہے جس نے اس زمین پر ان پہاڑوں کو نصب کیا، ستاروں کو روشن کیا، چاند کو روشن کیا۔ زمین و آسمان کے تصرفات اس رب کے حکم سے چل رہے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ان میں کسی طرح کا خلل واقع نہیں ہوتا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور نیک اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، پاکیزہ موت نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔